अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हज़रत मौलाना इलियास कादरी साहब की मैंने एक वीडियो देखी है। ये वीडियो मैंने कुछ अर्सा पहले भी देखी थी, लेकिन ये वीडियो उस टाइम पुरानी थी। अब चूंकि कोई जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, उनके पास नया सिस्टम और नए कैमरे लगे हुए हैं, तो उन्होंने ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करवाई है। अमूमन आपने देखा होगा जब वो मदनी मुज़ाकरा करते हैं तो वहां पे उनके अपने ही बंदे साथ बैठे होते हैं। एक साइड पे मुफ्ती होता है, दूसरी साइड पे कोई हाफिज होता है जो तिलावत करने वाला होता है, और सवाल करने वाला भी अपना होता है। वो सवाल करता है, फिर हजरत साहब जवाब देते हैं। कहीं अगर तिलावत कलाम पाक करनी पड़े तो वो हजरत साहब खुद नहीं करते। पता नहीं खुद क्यों नहीं करते, इसकी मंतक, इसकी वजह मुझे समझ नहीं आई। बहरहाल चलो, जो भी है वो उनकी मर्जी है। तो फिर हजरत साहब जो है ना वो जवाब देते हैं। आज भी मैंने उनकी एक वीडियो देखी है। हजरत के ऊपर सवाल हुआ है कि जी डायरेक्ट अल्लाह को पुकारना कैसा है, हम मदद औलिया से मांगते हैं, बुजुर्गान दीन से क्यों मांगते हैं। तो हजरत का जो जवाब था वो पहले वाला ही जवाब था, लेकिन जरा नए अंदाज में जवाब था। आपने ये वीडियो देखनी है पूरी, उसके बाद फिर हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की सेम इसी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो देखते हैं। ठीक है, अपना छोटा सा तज्जिया मैं भी अर्ज करूंगा। आप अभी हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब की ये वाली वीडियो देखें। एक सवाल आया है कि सोशल मीडिया पर देखा जाता है कि बाज़ लोग कहते हैं कि हम तो डायरेक्ट अल्लाह से मांगते हैं, तुम मज़ारों पर जाकर मांगते हो। ये कह रहे हैं कि ऐसा जुमला कहना कैसा है। आला हज़रत फरमाते हैं हाकिम हकीम दादो दवा दें, ये कुछ न दें। यानी कि हाकिम जो है वो फरियाद सुनता है। हमारे यहाँ तो कराची में तो बड़ा मसला हल है यार। मददगार पुलिस के बोर्ड देखे मैंने, 15 नंबर, मददगार पुलिस। स्कूटर चोरी हो गई, अल मदद या पुलिस करके फोन करो, मददगार पुलिस मौजूद है 15 नंबर पे। अब क्या ख्याल है, इसको दो मशवरा, पुलिस से मदद नहीं लेनी, डायरेक्ट अल्लाह को अर्ज करो कि स्कूटर चोरी हो गई है। हरज नहीं है इसमें अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने में, लेकिन मतलब ये कि ज़रा कि निज़ाम बना हुआ है कायनात का, तो ये निज़ाम भी तो चलेगा ही ना यार। तो इसमें मतलब कोई हरज नहीं है। कुरान करीम में है कि जब सिकंदर जुल्करनैन ने वो दीवार बनाई ना, सद्दे सिकंदरी मशहूर है, लोगों से आपने फरमाया अईनूनी बिकुव्वा, मेरी ताकत के साथ मदद करो। अब इन्हें समझाओ जाके कि ये क्या कर दिया आपने, या अल्लाह से अर्ज करते या अल्लाह तू ही दीवार बना दे, इनको क्यों कहते हो। तो ये मतलब दुनिया के निज़ाम है, आलम में असबाब एक दूसरे से मदद के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। अगर माँ दूध ना पिलाए तो यूं डाल दे, क्या ख्याल है बच्चे का होगा क्या, जो होगा आप समझते हैं। तो माँ इसकी मदद करती है, दूध पिलाती है, फिर थोड़ा संभलता है, बाप मदद करता है, उंगली पकड़ के चला कर ले जाता है, फिर इसकी तरबियत, तालीम, गिज़ा, ये वो सारी मदद मदद मदद, यहाँ तक कि जब बच्चा बड़ा होकर फौत होता है, खुद ही कब्र में गड़ नहीं जाता, कंधों पे सवार होकर तदफीन के मराहिल से गुजरता है। चारों तरफ इमदाद 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 का निज़ाम मौजूद है। और ये सब अल्लाह पाक की अता से और उसकी मर्जी से ज़ाहिर है कि निज़ाम बने हुए। तो ये गलत फहमी है कि डायरेक्ट अल्लाह से, और इसके अलावा अगर इनडायरेक्ट किसी और से कहा मेरी मदद करो तो कुछ का कुछ हो गया। ये वैसे ही कोई भी नहीं है पुलिस का, और मैंने बोला ना ये तो अकली दलील है, ये भी शैतान वसवसा डालता है। तो भाई जिसमें अक्ल होती है उसको तो अकली दलील दी जाती है। तो अक्ल वालों की समझ में आएगा कि ये अकली दलील, कि ये जब सारा निज़ाम है तो जहाँ गौसबाग का नाम आया वहीं शैतान ने पिन मारी कि बोल डायरेक्ट अल्लाह से। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। औलिया किराम जो है दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद, अंबिया किराम, औलिया किराम, तो ये जिंदा होते हैं। इसकी कई नज़ीरें मौजूद हैं, कुरान की आयतें मौजूद हैं। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, कि जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, शहीद हो जाएं, उनको मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है। करामात शेर खुदा, इसके कई सफ़हात पर इन सवालात के जवाब दिए हुए हैं। आप पढ़ें, इंशाअल्लाह आपके वसवसे खत्म हो जाएंगे कि ज़ाहिरी जिंदा से भी मांगी जा सकती है, दुनिया से जो रुखसत हो चुके औलिया किराम, अंबिया किराम, उनसे भी मांगी जा सकती है मदद। इसकी बिल्कुल रिवायतें मौजूद हैं और हदीसें मौजूद हैं। और कोई ऐसा
کنفیوژن جیسا مسئلہ نہیں ہے۔ امام بخاری، امام مسلم کے استاذ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی تصنیف المصنف کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑا، تو حضرت سیدنا بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بارگاہ رسالت میں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے پاس حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی کہ اللہ سے ہمارے لیے بارش طلب کیجیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آئے اور پھر ان کو بشارت دی کہ عمر سے جا کے کہو کہ تمہیں بارش دی جائے گی، اور پھر یہی ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے بارش برسائی گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ مددیں تو ہیں، مددیں بھی ہیں، غیب کی خبریں بھی ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے سوال بھی سنا اور حضرت صاحب کے جواب بھی سنے۔ یہ پہلا ہی حوالہ اعلیٰ حضرت کا دے دیا۔ پہلا حوالہ کاش وہ قرآن کا دے دیتے، بہت لمبی چوڑی، اگر وہ قرآن کی آیات نہیں جانتے تو کم از کم پہلی سورت کی چوتھی آیات ایاک نعبد و ایاک نستعین تو ہر بندے کو آتی ہے، کم از کم اسی کا ہی حوالہ دیتے جہاں پہ اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے کہ تم لوگ کہو کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ خیر باقی جو پورا قرآن پاک ہے اس کے اندر تو جانا، بہرحال چلو۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جی جب آپ کا سکوٹر چوری ہوتا ہے تو آپ فوراً کہتے ہیں 15 ہیں، آپ ڈائریکٹ اللہ کو کیوں نہیں کہتے کہ اللہ پاک سکوٹر چوری ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اب دیکھیں کہ اللہ پاک کا پھر آگے خود بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے دنیا کا سسٹم رکھا ہے، تو اللہ پاک نے یہی تو سسٹم رکھا ہے کہ زندہ ہو ایک دوسرے کی مدد کرو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ یہ نہیں سمجھ آیا آپ کو آج تک؟ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ ناصر ہو۔ گزارش یہ ہے کہ آپ سچ ہمیں بتانا شروع کر دیں، ہم آپ سے یہ ہاتھ جوڑ کے دست بستہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کی چیزیں نہ ہمیں بتائیں۔ سر ہمیں قرآن پڑھ کے بتایا کریں اور اپنی زبان مبارک سے پڑھ کے بتایا کریں، ہمیں بڑے اچھے طریقے سے آپ کی زبان مبارک سے قرآن سمجھ آ جایا کرے گا، جس طرح آپ کی باقی باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں اسی طرح قرآن بھی سمجھ آ جایا کرے گا۔ اب آپ خود مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو جی 15 کو آپ کال کرتے ہیں، تو حضرت 15 تو سامنے کھڑی ہے، آپ فوراً جناب اس کو کال کر دیتے ہیں کہ آ جاؤ، پھر آگے کہتے ہیں جی دیکھو دنیا کا سسٹم ہے، ماں ہے، باپ ہے، تو ماں باپ بھی زندہ ہے نا حضور۔ جس کی ماں فوت ہو جاتی ہے بچپنے میں، ڈلیوری کے دوران والدہ فوت ہو جاتی ہے، مجھے بتائیں پھر ان کی وہی والدہ جو فوت ہو چکی ہے اسی سے مدد مانگنی چاہیے، یا جو دوسری کا بندوبست کرتے ہیں فوری طور پہ آپ دودھ پلانے کا، وہ کرنا چاہیے؟ چلو یہاں پہ آپ ہمیں جواب دے دیں، کہاں جواب ہوگا؟ بہرحال پھر آگے ایک ایگزامپل اور دے رہے ہیں، ذوالقرنین، ان کی مثال دے رہے ہیں کہ جب انہوں نے یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے قوم کی مدد کی تھی تو پہلے یاجوج ماجوج والی قوم جو ہے نا وہ ان کو کاٹتی تھی، کھاتی تھی، پیتی تھی، پھر انہوں نے مدد مانگی ایک انسان سے، تو حضور وہ انسان بھی زندہ تھا۔ اب پھر اگلی مزے کی بات دیکھیں کہ جب ذوالقرنین سے انہوں نے گزارش کی تو ذوالقرنین نے یہ نہیں کہا کہ میں کسی اپنے فوت شدہ بابے کو پکار کے دیوار بنوا دیتا ہوں، انہوں نے کہا پہلے تسی میری مدد کرو، میں نے لوہے دیاں چادراں لے آ کے دے وہ تو میں اتنے تمہیں دیوار بنا کے دیواں۔ حضرت پہلے انہیں خود مدد مانگ لی، مدد کرنے دی بجائے وہ مدد مانگ بیٹھا اتوں۔ دسو اتنے ہوں تسی کی جواب دو گے؟ بہرحال چلو ساریاں تہاڈیاں دلیلاں جڑیاں نا وہ ٹھیک ہے تہاڈے واسطے، ساڈے واسطے نہیں، ساڈے واسطے اللہ دا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان اقدس، اور وہ بڑی اچھی طریقے نال سانو سمجھ آندا ہے، ٹھیک ہے۔ ہن قرآن و حدیث تانوں سنانے اسی، ٹھیک ہے، وہ بھی عالم دی زبانی نہیں، ایک انجینئر دی زبانی، جنہوں تسی کہندے ہو رکشے کھول کے کسے، حالانکہ عقل اتنا ہونا چاہیے کہ جو انجینئر ہوتا ہے نا میکینیکل کا، وہ رکشے نہیں کستا، ٹھیک ہے۔ یہ رکشے چلو اس پہ کیا تبصرہ کرنا، بہرحال وہ ایک انجینئر صاحب کی زبانی ہم قرآن حدیث سنتے ہیں جو دلوں میں اترتا ہے اور سمجھ بھی آتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں یہ انجینئر صاحب کی ویڈیو۔ تعاونوا علی البر والتقوی، اور تعاون کرو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور مت تعاون کرو، مت مدد کرو ایک دوسرے کی گناہ اور زیادتی کے کاموں میں۔
اب یہ ایک آیت ہی متقاضی ہے کہ 1 گھنٹہ بولا جائے. بعض آیات، بعض احادیث اتنی جامع ہوتی ہیں کہ وہ زندگی کے ہر پہلو کو کور کر رہی ہوتی ہیں. جیسے بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہے، بخاری میں وہ پہلی حدیث ہے، مشکات والوں نے بھی وہ پہلی حدیث لی مشکات میں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو صرف نیتوں پہ ہے. جب تک نیت درست نہیں ہوگی نیک عمل کا بھی ثواب نہیں ملے گا، چاہے کتنا مرضی نیک عمل ہو. اب دنیا کا ہر کام جو نیکی سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کیٹیگری میں فال کرے گا. اب ریاکاری کے لیے کیا، اللہ کے لیے نہیں کیا، عمل برباد ہو جائے گا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، برائی میں الگ رہنا ہے. اب دنیا کا ہر کام اس کے اندر فال کرتا ہے. دنیا میں کوئی بھی نیکی کا کام ہے اس میں آپ نے لوگوں کی مدد کرنی ہے، اور برائی کے کام میں الگ رہنا ہے. لوگ 50 پرچیاں لکھ کے یہاں بھیج رہے ہوتے ہیں، بتائیں جی یہ کام کروانا چاہ رہے ہیں ہمارے دفتر میں لوگ، لیکن یہ ہے غلط ہے، میں کروں نہ کروں. سر یہ آیت قرآن میں لکھا ہوا ہے، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اور اس کو سپورٹیو حدیث صحیح مسلم کی، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں. اور جامعہ ترمذی میں حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت حسن بن علی کہتے ہیں کہ بیٹا جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دینا. یہاں لوگوں کو یقین ہوتا ہے برائی کا، پھر بھی علماء سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت آپ بتائیں کہ یہ میں کروں یا نہ کروں. وہ دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ ہمارے گناہ کا بوجھ اٹھا لیں، اسی تے کم پڑھ ہے لیکن ساڈی کی طرح پکڑ نہ ہو جائے، سرکار تسی یہ بوجھ اٹھاؤ. تو وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس آیت سے یہ بھی پتا چلا کہ ظاہری اسباب میں مدد مانگنا شرک نہیں ہے. وہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی امی سے روٹی مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا. اگر امی سے روٹی مانگ سکتے ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتے؟ ڈسپرین کی گولی اگر مشکل کشا ہو سکتی ہے تو خواجہ اجمیری مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتے؟ بھئی خواجہ اجمیری صاحب تو قبر میں ہے، ڈسپرین کی گولی تو سامنے موجود ہے، وہ ظاہری سبب ہے. پانی تو سامنے موجود ہے، روٹی تو سامنے موجود ہے، امی تو سامنے موجود ہے. کوئی مری ہوئی ماں سے بھی روٹی مانگتا ہے قیامت تک بھوکا ہی مرے گا، پھر بھوک ہڑتال ہی مرے گا. یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. اسباب آپ کافر سے بھی لے سکتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک کافر کے پاس چند اناج کے دانوں کے عوض. آپ نے تو کافروں سے مدد لی ہے. جی خیبر میں نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے مدد مانگی، بھئی حضرت علی سامنے موجود تھے، جنگ کے لیے بلایا، مدد مانگی کیا؟ پہلے تو مدد کی، آشوب چشم تھا، اپنی مبارک تھوک لگائی، ان کو شفا ہوئی. یہ تو سارے کہتے ہیں مدد مانگی، یہ کیا کرو پہلے مدد کی تھی، اس تو بعد ڈیوٹی لائی. تو حضرت حمزہ کو کیوں نہیں بلایا خیبر میں؟ وہ جی فوت ہو چکے تھے، شہید ہو چکے تھے. نہیں شہید تو زندہ ہے، اس کو مدد کے لیے آپ تو پکارتے ہیں، تو حضور نے کیوں نہیں پکارا؟ اگر بدر کی کمانڈ، احد کی کمانڈ حضرت حمزہ کے حوالے تھی تو خیبر کی کمانڈ بھی ان کے حوالے ہونی چاہیے تھی، روحانی طور پہ کمانڈ کر لیتے. اس زمانے میں یہ عقیدے، یہ کہانیاں ہوتی ہی نہیں تھی. کسی کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ کام ہو جائے. تو یہ آیت وہ اکثر پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی مدد، ایک دوسرے کی مدد مانگنے کا تو حکم ہے، مدد مانگنے کا حکم ہے جو اسباب میں ہے. جو اسباب میں چیز داخل نہیں ہے وہ پھر کہتے ہیں جی دیکھیں نبی علیہ السلام سے لوگوں نے ما فوق الاسباب چیزیں بھی مانگی ہیں. مثلا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میری یاداشت کمزور ہے. اب یاداشت تو اسباب میں نہیں آتی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن سر وہ جو انہوں نے کہا تھا نبی علیہ السلام تو سامنے موجود تھے، جن سے دعا کروانی تھی، جن کا معجزہ ظاہر ہونا تھا، تو سامنے تھے نا. تو ٹھیک ہے رسول اللہ آج بھی موجود ہوں، ہم اپنے ہر مسئلے کے لیے آپ کے پاس جائیں گے. صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو نبی علیہ السلام نے اس پہ ہاتھ پھیرا، پنڈلی بالکل ٹھیک ہو گئی. لیکن آج اگر کسی کی پنڈلی ٹوٹتی ہے تو ہم اسے روضہ شریف پہ تو نہیں لے کے جائیں گے، آرتھوپیڈک سرجن کے پاس لے کے جائیں گے. آپ روضہ شریف پہ لے بھی جائیں تب بھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ نہ نبی علیہ السلام نے باہر تشریف لانا ہے، نہ ہاتھ پھیرنا ہے، اور نہ آپ کو شفا ہونی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے تو کریں، سرکار قربانی کریں. ایک بندہ اگر پنڈلی کی ہڈی توڑوا کے
اپنے زوم میں پوری امت کے عقیدے ٹھیک کر سکتا تھا، کرو پھر۔ آج کل تو ایسے انجیکشن آئے ہوئے کہ وہ آپ کو سن کر کے ہڈی توڑ دیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ کئی جو ہوتے ہیں نا، یہ کن ٹوٹے، انہوں نے جب دوسروں پہ پرچے کروانے ہوتے ہیں تو اپنی ہڈیاں خود توڑواتے ہیں، وہ پہلے ٹیکے لگواتے ہیں، وہ پھر جب اس کی انکوائری ہوتی ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ٹیکے کا نشان موجود ہے، کہ ٹیکا لوا کے انہیں ناک کی ہڈی بنوائی ہے، پھر وہ کینسل ہو جاتا ہے وہ پھر پرچہ۔ ٹیکے لواؤ، ہڈیاں پنواؤ تو پریکٹیکلی کر کے بتاؤ، ایسے تو نہیں ہوگا۔ اور صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے، 1010، اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا، اے اللہ پہلے ہم رسول اللہ کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، اب ان کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما۔ حضرت عمر نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ پہلے ہم رسول اللہ سے دعا کرواتے تھے، اب یا رسول اللہ آپ کی قبر پہ آئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں۔ نہیں ہوا۔ قبر رسول پہ شفاعت مانگنا، اس میں میرا ڈیٹیل لیکچر ہے، وہ ایک جعلی واقعہ عرابی والا پیش کرتے ہیں۔ میں نے کہا صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عمر کا عقیدہ امت کو انہوں نے دیا۔ اور حضرت عمر تو وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے، ایک سفر میں جب پانی کم پڑ گیا تو حضرت عمر نے حضور کو آ کے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ ہم تھوڑا بہت پانی اور راشن جمع کر کے آپ کو دیتے ہیں، آپ اس میں برکت کی دعا کریں تو سب کے لیے کفایت کر جائے۔ اور یہی ہوا، نبی علیہ السلام نے اس پہ دعا کی، اپنا ہاتھ رکھا تو ایک کٹورا جو ہے وہ اتنے لوگوں کے لیے کفایت کر گیا۔ اور بخاری مسلم میں آتا ہے صلح حدیبیہ میں تو 1500 صحابہ نے ایک کٹورے سے وضو کیا، پانی پیا، جانوروں کو پلایا اور سٹور بھی کر لیا۔ اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی زیادہ تھا۔ تو یہ برکت حضرت عمر کرواتے تھے، تو وہ حضرت عمر نعوذ باللہ حضور کی وفات کے بعد آپ کی برکت کے قائل نہیں رہے تھے، ان کو پتا تھا اب ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، اب اس طریقے سے ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ گفت و شنید نہیں کر سکتے، اپنے پرابلم ان کے ساتھ اس طریقے سے ڈسکس نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی جنتوں میں۔ ہاں ہمارا درود و سلام ان تک پہنچتا ہے، ان کی دعاؤں کا حصہ میں آج تک مل رہا ہے، وہ سب کچھ ہے۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے توحید کے خلاف 10 دھوکے علماء کے، اس میں یہ بھی ایک دھوکہ میں نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ دیتے ہیں، کبھی شہید زندہ ہے، کبھی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی قبر میں برزخی حیات ہے۔ اس کی وجہ سے آپ مانگنا کیسے شروع کر دیں گے؟ مانگنا آپ نے اللہ سے ہی ہے، نبی علیہ السلام نے ہمیں یہی تعلیم دیا ہے کہ ہم نے اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ اللہ کی مرضی ہواؤں کو بھیجے، کسی فرشتے کے ذریعے کام کرائے، اسباب کے ذریعے کروائے، بغیر اسباب کے کروائے، ہم نے نبی علیہ السلام سے کمیونیکیشن اب وہ والی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ لوگ دیکھ لیں آپ آج تک کر رہے ہیں، اور سننے والے بھی کتنے یعنی عجیب و غریب قسم کے دماغ بند کر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اینالوجیز کو نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یہ اینالوجی کو بنتی ہے کہ امی سے روٹی مانگنا اور شیخ عبد القادر جیلانی جو فوت ہو چکے ہیں ان سے مدد مانگنا یہ برابر ہے؟ امی سے روٹی مانگتے ہیں تو روٹی آ جاتی ہے، عبد القادر جیلانی سے کہیں نہ روٹی دے تو آپ کو فوراً کہیں گے اللہ سے کہنا، بھئی اللہ نے تو کہا ہی نہیں ہے، اللہ نے تو دنیا اسباب کے ساتھ جوڑی ہے، اللہ نے تو کہیں نہیں کہا میرا نام لے کے تو ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دو یا کوبرے کے منہ میں ہاتھ دے دو تو بچ جاؤ گے، کہیں نہیں کہا۔ دعائیں بھی ہیں تو ناگہانی آفت کے لیے، دعا پڑھ کے اگر کوئی کوبرے کو خود کوبرا شریف کے ساتھ شیطانی شریف کرے گا تو اس کے اوپر کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو یہ وہ آیت ہے جو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں مدد کرنی ہے، اس کا حکم ہے، لیکن جو دعا ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کا کلائمیکس سورۃ النمل کی وہ آیت ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں خلیفہ کرتا ہے اگلوں کا زمین پر۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ بارش بھی فرشتے برساتے ہیں اللہ کے حکم سے، لیکن بارش ہم مانگیں گے کس سے؟ اللہ سے۔ فرشتوں سے مانگیں گے مشرک ہو جائیں گے، کہتے ہیں ڈیوٹیاں لگی ہیں، سر ہونگی ہیں ڈیوٹیاں، مان لیا، اگے ٹرو، ڈیوٹی لگنے سے کیا ہوگا؟ آپ کی ڈیوٹی نہیں، وہ اللہ نے لگانی ہے، آپ نے اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ تو فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے، سنن نسائی میں حدیث ہے، زمین میں فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں،
لیکن ہم نے فرشتوں کو نہیں پکارنا، ہم نے دروشی میں کیا کہنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ آپ رحمت نازل فرمائیں محمد اور آل محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے فرشتوں سے نہیں کہنا کہ ہمارا پیغام لے کے آپ چلے جائیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میں نے ذکر کیا واقعے کا، کہ انہوں نے بھی اللہ سے ریکویسٹ کی کہ اے اللہ پہلے ہم رسول اللہ کو لاتے تھے، اب ہم ان کے چچا کو لے کے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حالانکہ حضرت عمر گواہ ہیں اس بات کے کہ آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہوا ہے کہ پیالے میں ہاتھ داخل کیا اور چشمے جاری ہو گئے، تو اب حضرت عمر پہ گستاخی کا فتویٰ لگائے گا۔ اچھا، اس میں ایک بڑا لطیف نکتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب کبھی بھی اس طریقے سے کوئی برکت کی دعا کی ہے نا، تو پہلے کوئی چیز ایگزسٹ کرتی تھی۔ مثلا 10 بندوں کا کھانا تھا، لعاب دان اس میں ڈالا، 300 کو کفایت کر گیا اور کھانا اتنا ہی رہا۔ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے۔ اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کنواں تھا، اس میں لعاب دان ڈالا، پانی اوپر آ گیا، لیکن پانی اس میں نیچے تھا، پہلے پانی موجود تھا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے ایک کٹورے میں ہاتھ رکھا جس میں پانی تھا، 1500 صحابہ نے وضو کر لیا، لیکن وہ اتنا پانی تھا، صرف کبھی انگلیوں سے پانی کے چشمے نہیں جاری ہوئے، کیونکہ یہ جو کوالٹی ہے نا، کریشن ایکس نہیلو، عدم ما سے وجود، یہ صرف اللہ کی ہے۔ مخلوق جو ہے اس کی دعا کی برکت سے کوئی چیز ایگزسٹ کر رہی ہے، اس میں برکت ہو سکتی ہے، لیکن کریشن نہیں ہو سکتی۔ یعنی پانی آدھا تھا پیالہ، اس میں ہاتھ ڈالا، دعا کی، وہ آدھا پیالہ 1500 بندوں نے استعمال کر لیا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ خالی پیالہ اور ہاتھ رکھیں تو پانی جاری ہو جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ اس کے لیے پھر پیالے میں نہیں ہاتھ رکھنا ہوگا، پھر زمین میں یا چٹان میں مارنا ہوگا کہ جہاں سے وہ چشمہ پھوٹے، کیونکہ وہ بھی کریشن ایکس نہیلو نہیں ہے، آلریڈی پانی موجود ہے، اوپر آ جائے گا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ تو عدم محض سے وجود یہ صرف خدا کی کوالٹی ہے۔ پیغمبر جب اس قسم کے معجزات کرتے ہیں تو عدم محض سے وجود نہیں ہوتا، وہ آلریڈی کوئی چیز ہوتی ہے جو کنورٹ ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کا عصا اژدہا میں کنورٹ ہوا اور اژدہا واپس عصا میں کنورٹ ہوا، یہ نہیں ہوا کہ ایسے کیا ہے تو کوئی چیز ایسے بن کے نکل آئی ہے باہر۔ وہ تو قرآن میں آیا کہ کوئی مکھی بھی نہیں ایک بنا سکتا۔ وہ جادوگر بھی جو تھے وہ رسیاں پھینکتے تھے، وہ سانپ، قرآن میں آتا ہے گویا کہ سانپ نظر آتی تھی، ہوتی نہیں تھی، گویا کہ سانپ نظر آتی تھی ان کو۔ واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالی سخت ہے گرفت فرمانے میں، عذاب دینے میں۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ جی ناظرین کرام، آپ نے دلائل انجینئر محمد علی مرزا کی زبانی سن لی ہے قرآن اور احادیث کی روشنی کے اندر، اور یقیناً آپ کو 100% سمجھ آ چکی ہوگی کہ جی حق بات کیا ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں اپنے محترم امیر اہل سنت سے کہ سر، زندوں سے مدد مانگنے کا ہر بندہ قائل ہے، ہر مسلمان کیا کافر بھی قائل ہیں، اور کوئی زندہ ولی ہے تو ہم اس سے بھی مدد مانگنے کے قائل ہیں، دعا کی صورت میں، کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں حضرت آپ ہمارے لیے دعا کریں، جس طرح آپ ہیں، آپ ہمارے لیے محترم ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کو کہتے ہیں، بلکہ آپ کے ہزاروں مرید آپ کو جا کے کہتے ہیں حضرت ہمارے لیے دعا کیجئے، تو آپ دعا کر دیتے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ کی وفات کے بعد اللہ پاک آپ کی زندگی کرے تو کیا ہم آپ کو یہ کہہ سکیں گے کہ حضرت ہمارے لیے دعا کریں؟ بلکہ اس وقت تو ہمیں آپ کے لیے دعا کرنی پڑے گی۔ اتنا چھوٹا سا فرمولہ جو ہے نا، وہ آپ کو کیوں نہیں جو ہے نا وہ ہضم ہوتا؟ ساری مددوں کے قائل ہیں، مگر زندہ لوگوں سے مدد مانگنے کے لیے، جس طرح وہ ایک ویڈیو دیکھی ہے مفتی اطاری صاحب، وہ کہتے ہیں جو بندہ زندگی میں مدد کر سکتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی کر سکتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا نانا جی، وہ بہت بڑا ایک امیر آدمی تھا، وہ وفات پا گیا، فوت ہو گیا، وہ ہماری کیا ہر گاؤں کے بندے کی مدد کرتا تھا، جو بھی چلا جاتا گاؤں کا آدمی، یار پیسے دے دو، کوئی چیز دے دو، تو وہ دے دیتے تھے۔
क्या उनके मरने के बाद भी वो हमें चीजें मिल रही हैं, या वो हमें दे सकते हैं चीज, या मैं तो उनका अपना जो है ना वो रिश्तेदार हूं, मुझे वो दे सकते हैं कि 2-4 हज़ार रुपया बिजली का बिल उतारने के लिए आज अपनी वफात के बाद। साथ मैं मामे के पास जाऊंगा जो जिंदा बैठा हुआ है। और फिर अगला, आपने आज तक हमें कोई कुरान की ऐसी आयत नहीं दिखाई जिसके अंदर मुर्दों से मदद मांगने का हुक्म दिया गया हो। ये एक आयत ऐसी है जिसके अंदर हुक्म हो कि फौत शुदगान से आप मदद मांग लें, कोई हर्ज नहीं। कोई एक आयत भी ऐसी नहीं है। सैकड़ों आयतें अल्लाह ताला की पड़ी हुई हैं जिसके अंदर वाज़ेह अहकामात हैं कि अल्लाह को मदद के लिए पुकारो, अल्लाह सुनने वाला है, अल्लाह देने वाला है। वो सारी आयतें आपको भी पता है, हमें भी पता है। अब वो बार बार हम क्या आपसे अर्ज करें। बहरहाल आपकी मर्जी है, आपने मानना थोड़ी है, आपने तो मनवाना है, लेकिन मानने वाले हम नहीं हैं। हम मानेंगे कुरान पाक, हम मानेंगे नबी की हदीस। टोटका चाहे जितना बड़ा होगा ना, वो हमसे हजम ही नहीं होता है। वो हमारा हाजमा ही ऐसा नहीं है कि कोई टोटका हजम हो जाए कुरान और हदीस के मुकाबले में। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने दे दी है ना अब तौफीक, अल्लाह ने दे दी है ना हिदायत, तो फिर अभी ये गप्पे हजम नहीं होंगी। उसकी किताब हजम होगी, उसका नबी की बात हजम होगी। अल्लाह का शुक्र हम करेंगे, करोड़ों बार उसका शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हिदायत की दौलत से नवाजा दिया। और क्या चाहिए हमें। अल्लाह ताला आपको भी हिदायत नसीब फरमाए। मेरे सारे भाइयों को इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।